नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा 5 वल मुहसनात। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मुहर्रमात के बारे में बात की थी, यानी महरम रिश्तों के बारे में, कि कुरान की रूह से कौन कौन से रिश्ते हम पर हराम कर दिए गए हैं जिनसे हमारा निकाह करना जायज़ नहीं। ठीक है, आयत नंबर 23 और 24 हमने आयत नंबर 23 में पढ़ा था, 24 इंशाल्लाह आज पढ़ते हैं। उसका एक बार तर्जुमा देखें। हराम कर दी गई हैं तुम पर तुम्हारी माएँ। ठीक है, तो उसी की कंटिन्यूशन आगे चलती है। हमने 4 कैटेगरीज पीछे पढ़ी थी। नसब के एतबार से हुर्मत, ठीक है, फिर रज़ाअत के एतबार से हुर्मत साबित हुई थी, फिर मुसाहरत के एतबार से यानी ससुराली रिश्तों के एतबार से, और फिर चौथी कैटेगरी बताई थी जिसमें आप 2 बहनों को जमा नहीं कर सकते। आज हम आयत नंबर 25 से उस 5वीं कैटेगरी की तरफ चलते हैं कि वो भी जो मुहर्रमात की कैटेगरीज में आते हैं, यानी जिनसे निकाह हराम है। ठीक है, रूट वर्ड्स देखते हैं। आयत नंबर 24, वल मुहसनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम, और वो जो शादीशुदा हैं। ठीक है, मुहसनात, मुहसना की जमा है। मुहसना कौन होती है? औरत की तरफ इशारा है जो शादीशुदा हो। ठीक है, हा स्वाद और नून इसका रूट है। हिस्नुन कहते हैं किले को। ठीक है, किला जो जैसे मजबूत दीवारों का एक किला, उसको इमेजिन कीजिए, क्योंकि जिस तरह किला प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसी तरह तो जो शादीशुदा औरतें होती हैं गोया कि वो एक किले में बंद हो जाती हैं। अब कोई और उनसे शादी नहीं कर सकता। ठीक है, तो मुहसनात वो शादीशुदा औरतें मिनन निसाई औरतों में से, इल्ला मगर, मा मलकत ऐमानुकुम। देखिए यहाँ पे हमारी 5th कैटेगरी आती है शादीशुदा औरतें, लेकिन इसमें से भी कुछ कोई ग्रुप है जो मुस्तस्ना है, जो एक्सेप्शन में आता है, यानी कि जो आगे आने वाली बात बताई जा रही है वो भी शादीशुदा ही होंगी, पर ये कैटेगरी उनकी स्पेशली डिफाइन कर दी गई है कि जो जिनके मालिक हुए दाएं हाथ तुम्हारी। क्या मतलब है इसका? एक फ्रेज होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपके हाथ के अंडर जो आता है, यानी आपकी गुलामी में जो आती हैं। इशारा है लौंडियों की तरफ। ठीक है, जो जंग में पकड़ी हुई लौंडियाँ हुआ करती थी, या आपने कोई लौंडी खरीदी है, अगर वो शादीशुदा भी थी उस स्लेवरी से पहले कि जिस वक्त उसको पकड़ा गया और उसे बेचा गया, या वो आपने उसको ख़रीदा है, अगर वो शादीशुदा भी थी तो ये जो ग़ुलामी में आना है वो उसके पहले वाले निकाह को फासिद कर देता है। अब वो आपकी ग़ुलामी में आ जाती है। ठीक है, तो उससे शादी कर सकते हैं। तो इस कैटेगरी को एक्सेप्शन में डाला गया है कि जो जिनके मालिक हुए दाएं हाथ तुम्हारे। किताब अल्लाहि अलैकुम, लिखा हुआ है अल्लाह का तुम पर, यानी अल्लाह ताला ने इसको भी लिख दिया है। इस कैटेगरी को भी अल्लाह ताला की तरफ से लिख के आपके सामने स्टैंप लगाकर भेज दिया गया है। ठीक है, व उहिल्ला लकुम मा वराअ ज़ालिकुम, और हलाल किया गया है तुम्हारे लिए वो जो अलावा है इनके, इन 5 कैटेगरीज के अलावा जितनी भी औरतें हैं उनमें से किसी से भी तुम निकाह कर सकते हो, सब हलाल है। अन तब्तगू भी अमवालिकुम, कि तुम तलाश करो अपने मालों के साथ, मुहसिनीन निकाह में लाने वाले बनकर। यानी मुहसिन कौन हुआ? देखिए मुहसनात जो है वो औरत के लिए हो गया, मुहसिनीन निकाह में लाने वाले हो। ठीक है, मर्द की तरफ इशारा है कि अगर तुम उनसे निकाह करना चाहते हो अपने मालों के साथ, माल मतलब महर अदा करके, गैर मुसाफिहीन, ना कि बदकारी करने वाले हो, यानी उस निकाह का मकसद आपका अल्लाह की रज़ा होना चाहिए, ना कि ये कि आप उन औरतों के साथ ताल्लुक़ बना रहे हैं ताकि बदकारी करें। मुसाफिहीन जो है किसकी तरफ इशारा है? मुसाफिह कौन होता है? सिफाह से बना है, ये सीन फा हा इसका रूट है। सिफाह का मतलब होता है पानी बहाना। ठीक है, तो पानी बहाने के लिए इस्तेमाल होता है, और अगर आप ये कॉन्ट्रेक्चुअल मीनिंग में देखेंगे तो ये जो है मनी बहाने की तरफ इशारा है, यानी बदकारी करते वक्त में जो मनी निकलती है उसकी तरफ इशारा क्या है। और इस्तिलाही मानों में देखेंगे तो बदकारी की तरफ इशारा है कि ना कि बदकारी करने वाले हो, तुम्हारा इरादा ये नहीं होना चाहिए। फमस्तमतातुम बिही, तो जो फ़ायदा उठाया तुमने। ठीक है, इस्तमतातुम में मता से बना है मीम ता, और आइन इसका रूट है फ़ायदा उठाना। मता कौन सी चीज़ होती है? जिसका फ़ायदा उठाया जाए, जिसको यूज़ करते हैं आप।
کہ اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں یا جس بھی چیز سے آپ کو فائدہ مل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو فائدہ اٹھایا تم نے بھی ساتھ اس کے، یعنی نکاح کے ساتھ، من ہننا، ان سے، ہننا عورتوں کی طرف اشارہ ہے، مؤنث کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی کہ تم نے نکاح کرنے کے بعد اب ان عورتوں سے فائدہ اٹھا لیا، تم نے ان سے جسمانی تعلقات بھی بنائے اور ہر طرح سے جو بھی فائدہ تمہیں پرووائڈ کیا انہوں نے، فآتوہن اجورہن فریضہ، تو دے دو انہیں اجورہن، ان کے اجر، ٹھیک ہے، ان کے اجر دے دو۔ اجر سے مراد کیا ہے یہاں پہ، کہ جو تم نے ان سے فائدہ اٹھایا اس کے بدلے میں تم ان کو ایک منفعت پرووائڈ کرو، ان کو تھوڑا سا نفع عطا کرو، ٹھیک ہے، تو یہ اجر ریوارڈ کی طرح استعمال ہوا ہے یہاں پر، تو مراد ہے مہر کی طرف، تو ان کے مہر ان کو دے دو، فریضہ مقرر کیے ہوئے، جو تم نے مقرر کیے ہیں وہ مہر، ولا جناح علیکم، نہیں ہے کوئی گناہ تم پر، فیما، اس میں، جو تراضیتم، کہ تراضیتم رضا سے بنا ہے، یہ را زوادر حمزہ یا را زوادر یا اس کا روٹ ہے، ٹھیک ہے، باہم راضی ہو جانا، یعنی آپ دونوں ایک دوسرے سے رضامند ہو اس فیصلے پر، بھی، جس پر، من بعد الفریضہ، مہر مقرر کرنے کے بعد، ہسبینڈ اور وائف دونوں کی طرف سے اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے، جس بھی طرح سے مہر استعمال کرنا چاہتے ہیں، معاف کرنا چاہتے ہیں، جو بھی ہے، تو اس باہمی مشاورت کے بعد آپ جیسا بھی معاملہ کریں وہ جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو مہر دینا ہے، پہلے اس کو سیٹ کرنا ہے، اور اگر آپ کی وائف معاف کرتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو سیٹ بھی نہیں کریں گے، پہلے ہی ان سے بولیں گے کہ مہر جو ہے ہم تمہارا اتنا مہر ہے تم اس کو معاف کر دو، یہ ہم کافی ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ عورت کا حق ہے، وہ چاہے تو معاف کرے چاہے تو لے، مطلب یہ ہے یہاں بتانے کا کہ جو مہر مقرر ہو گیا ہے، باہمی رضامندی سے آپ جو فیصلہ لینا چاہے بعد میں لے سکتے ہیں، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہے بہت علم والا، بہت حکمت والا، یہ فیصلہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے باہم رضامندی سے اس کو ریزالو کرنے کا، تو اس کے پیچھے بہت حکمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا کامل علم ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ، جو کوئی نا استطاعت رکھے، ٹھیک ہے، استطاعت نہیں ہے آپ کی، واو اور عین اس کا روٹ ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کی استطاعت نہیں ہے کہ آپ مہر دے سکیں یا پھر آپ کسی بھی طرح کا نفع اٹھا سکتے ہیں، منکم، تم میں سے، مردوں کی طرف اشارہ ہے، تولن، مال کی، ٹھیک ہے، تول جو ہے یہ مال کی یا وسعت کی طرف اشارہ ہے، یہاں پہ کسی بھی چیز کا وسعت میں ہونا، دراز ہونا، لمبا ہونا، طول بھی ہم نے پڑھا ہے نا، طول بھی اسی سے ہی بنا ہے، تو یہ کیا ہے، اگر آپ کے پاس مال کی وسعت نہیں ہے، این کے حل محسنات، کہ وہ نکاح کریں آزاد عورتوں سے، یعنی آپ آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، مؤمنات سے، جو مومنہ عورتیں ہیں، یہاں پہ کنڈیشن بتا دی گئی ہے کہ جو عورتیں ہیں جن سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہو وہ مومنہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو ان سے جن کے مالک ہوئے دائیں ہاتھ تمہارے، یعنی اگر آپ آزاد عورت سے شادی نہیں کر سکتے، استطاعت نہیں ہے کہ آپ اس کا مہر دے سکیں یا اس کا نفع اٹھا سکیں، تو پھر آپ لونڈی سے نکاح کر سکتے ہیں، من فتایاتکم، فتایات کیا ہوتی ہے، فتایات یہاں پہ لونڈی کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے، نوجوان عورت، تمہاری لونڈیوں کی طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نکاح تم ان سے کر سکتے ہو، لیکن المؤمنات، جو مومنہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی ایمان کی کتنی امپورٹنس ہے، کہ اگر آپ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ایمان والی غلام بھی ہے، لونڈی بھی ہے، تو آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں اگر آپ کی استطاعت نہیں ہے، ٹھیک ہے، حرام کاری سے، زنا کاری سے یا غلط طریقے سے اپنی مرضی سے کوئی بھی سٹیپ لینا، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ غلام عورت سے شادی کر لیں، واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے تمہارے ایمان، بعضکم من بعض، بعض تمہارے بعض سے ہیں، یعنی تم آپس میں ایک دوسرے کی اولادوں میں سے ہو، ایک دوسرے کے ریلیشنز میں سے ہو، تمہارے غلام ہیں، تمہارے انڈر ہیں، یا تم فیملیز میں ہو، سوسائٹی میں ہو، سب ایک دوسرے سے بلانگ کرتے ہیں، فن کی ہو ہن بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تو نکاح کر لو، فن کی ہو ہن، تم ان سے نکاح کر لو، ان عورتوں سے، ان غلام عورتوں سے، بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، اجازت سے، اہلہن، ٹھیک ہے، ان کے اہل کی، اہل کون ہوتے ہیں، یعنی ان کے مالک، ٹھیک ہے، جو بھی جن کے انڈر وہ غلام عورتیں ہیں، ان کے مالکوں سے اجازت لے کے تم نکاح کر سکتے ہو، یعنی وہ لونڈی اسی کی غلام رہے گی، جس آدمی کی وہ غلام ہے وہ اسی کی رہے گی، بس آپ سے اس کا نکاح ہو جائے گا، تو آپ نکاح کے بعد جو بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنی بیوی سے اس طرح اٹھا سکتے ہیں، لیکن نسبت اس کی اپنے آقا کی طرف ہی رہے گی اور وہ غلام اسی کی رہے گی،
ٹھیک ہے. اور لیکن جسمانی تعلقات یا جو بھی ایک عورت کے ساتھ میں نکاح کے بعد رشتہ ہوتا ہے وہ اس کا اسی مرد کے ساتھ رہے گا جس سے نکاح ہوا. باقی سروسز پرووائڈ کرنا جیسے کہ ہمارے گھر میں بھی ہیلپرز آتی ہیں آپ جانتے ہیں, تو اس طرح سے آپ ان سے اپنا کام کروا سکتے ہیں یا جس بھی طرح کی ہیلپ چاہیے آپ ان سے لے سکتے ہیں, اس طرح اجازت ہے. ٹھیک ہے. وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ, دو انہیں ان کے مہر. یہاں پہ بھی بتایا کہ ان عورتوں کو بھی ان کے مہر دو, بالمعروف, معروف طریقے سے, محسنات غیر مصافحات, نکاح میں محفوظ ہونے والیاں, وہ بھی محسنات ہو جائیں گی, غیر مصافحات, اور نہ کہ وہ بدکاری کرنے والی ہوں. یعنی وہ بھی جب ان کا نکاح ہو جائے گا تو وہ بھی محسنہ کی کیٹیگری میں آ جائیں گی, لیکن آپ ان کے ساتھ بھی بدکاری کا ارادہ نہیں کر سکتے کہ وہ لونڈی ہے تو اس کے ساتھ جیسا چاہے معاملہ کرو. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ میں بھی آپ کو مہر دینا ہے اور بدکاری سے بچانا ہے. ولا متخذات اخدان, اور وہ جو عورتیں ہیں غلام جو ہیں وہ ایسا نہ کریں کہ وہ چھپے دوست رکھیں. ٹھیک ہے. اخدان جو ہے خدن کی جمع ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے چھپے ہوئے دوست. چھپے دوست کا کیا مطلب ہے؟ ایسے ریلیشن شپ تو دنیا کے سامنے نہیں آئے, سیکرٹ ریلیشن شپس, ہڈن ریلیشن شپس. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے ان ناجائز تعلقات کی طرف اشارہ ہے جو جن کی اسلام اجازت نہیں دیتا. فَإِذَا أُحْسِنَّ, تو جب وہ نکاح میں لائی جائیں. ٹھیک ہے. جب ان کا نکاح ہو جائے. فَإِنْ أَتَيْنَا, پھر اگر وہ آئیں بِفَاحِشَةٍ, کسی بے حیائی کی طرف, یعنی اس کے بعد جب ان کا نکاح ہو گیا اب کوئی بے حیائی کرتی ہیں, فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ, تو ان کو بھی وہی سزا ملے گی جو ان پاک دامن عورتوں کو ملے گی. یعنی جیسے پاک دامن عورت اگر شادی کے بعد زنا کا ارتکاب کرتی ہے تو جو اس کو سزا مل رہی ہے وہ ان کو بھی ملے گی, لیکن نصف, ہاف. ٹھیک ہے. وہی سزا ملنی ہے لیکن جتنا ان عورتوں کو سزا ملنی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان عورتوں کے لیے سیٹ ہوگی وہ اس کی ہاف ان کو ملے گی, کیونکہ یہ غلام ہے, یہ آزاد عورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. من العذاب, عذاب میں سے, سزا میں سے. ذالک لمن خشی العنۃ منکم, اس لیے کہ جو ڈرے گناہ سے تم میں سے. وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ, اور یہ کہ تم صبر کرو یہ بہتر ہے تمہارے لیے. کس بات سے صبر کرو؟ کہ تم اگر استطاعت نہیں رکھتے تو تم کسی غلام عورت سے شادی کرنے کے بجائے صبر کرو, استطاعت جمع کرو اور پھر کسی آزاد مومنہ عورت سے شادی کرو, یہ بہتر ہے تمہارے لیے. واللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اب ایک ایک کر کے آیت کو لیتے ہیں. والمحسنات من النساء, اس آیت میں ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حرام کر دی گئی ہیں وہ عورتیں, شوہر والی عورتیں. ٹھیک ہے. جو پہلے کسی کی زوجیت میں تھیں, اس سے پہلے وہ نکاح میں تھیں. کہ نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا. یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جو شادی شدہ عورتیں ہیں ان سے نکاح نہیں ہو سکتا, لیکن جو لونڈی ہو, لونڈی جو جنگ میں پکڑی جائے, غلام بنتے ہی اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اپنے شوہر سے, خواہ اس کا شوہر پیچھے موجود ہو, وہ زندہ ہو, تب بھی اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا, وہ محسنہ نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کا قانون ہے تمہارے لیے کہ جن عورتوں کا تذکرہ ہو جو ہوا ہے اس سے پہلے, ان سب سے نکاح حرام ہے, اور تمہارے لیے کیا حلال کر دیا گیا ہے جو ان کے علاوہ ہیں. اب دیکھیے حرام کم ہیں اور حلال زیادہ ہے. ساری دنیا کی عورتیں حلال ہیں آپ کے لیے, جن سے چاہے نکاح کریں سوائے ان کے جن کیٹیگریز کو منع کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن شادی کی شرط ہے. کیا شرط بتائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ کہ تم تلاش کرو, یعنی تم نکاح طلب کرو اپنے مال کے ساتھ. کہ شادی کے موقع پر مال کا خرچ کرنا یہ مرد پر لازم ہے. ٹھیک ہے. بیوی کو مہر دینے کے لیے وہ ذمہ دار ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم خرچ کرو گے ان کے لیے, اپنے حلال کمائی سے تم ان کو مہر دو گے کیونکہ تم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دوسری شرط کیا بتائی؟ کہ قید نکاح میں لانے کے لیے, نہ کہ بدکاری کرنے کے لیے, شہوت رانی کرنے کے لیے نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح عورت کے گرد حصار قائم کر دے گا کہ اب وہ فلاں کی بیوی ہے, کوئی اور اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا, اب اس کا کسی اور سے تعلق نہیں ہو سکتا, اب بس وہ ایک مرد کے لیے ہی ہے. ٹھیک ہے. بدکاری کرنے والی, کیا مطلب ہے اس کا؟ بدکاری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے دوسرے ریلیشن شپس ہوتے ہیں شادی کے بعد, ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپس وغیرہ ہیں, اس چیز سے منع کیا گیا ہے. نکاح خاندانی زندگی شروع کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو محض عیاشی اور بدکاری کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے اس کو, کیونکہ نکاح متع بھی ہوتا ہے, اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. نکاح متع یعنی وقتی نکاح, کہ جس میں صرف ایک شرط ہوتی ہے کہ اتنے دن کے لیے آپ سے نکاح کیا جائے گا, 3 دن, 6 مہینے, 1 سال, 2 سال, اتنے وقت کے لیے نکاح کیا جائے گا. نکاح سے پہلے یہ شرط رکھ دی جاتی ہے, پھر اس کے بعد میں طلاق ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس درمیان میں آپ جتنا چاہے فائدہ اٹھا لیں,
کیونکہ آپ تو نکاح میں ہیں، ٹھیک ہے، اسلامی روح سے تو آپ نے نکاح کر لیا، لیکن یہ نکاح کی جو توڑنے کی نیت سے ہی آپ نے کیا تھا، یہ نکاح متع ہو گیا ہے۔ اس کے اندر ٹائم پیریڈ فکس ہوتا ہے سب سے پہلی بات، پھر اس کے بعد میں یہ عقد نکاح نہیں کہلاتا، اس میں نہ گواہ ہوتے ہیں اور نہ ہی کوئی طلاق ہوتی ہے ایز سچ، نہ ہی اس کے بعد اس کی عدت ہوتی ہے، اور جو بچوں کا جو نسب ہوتا ہے، اگر بچہ ہوتا ہے تو اس کا نسب بھی اس آدمی کی طرف نہیں جاتا، اسی لیے اس کو سفاح کہا جاتا ہے، اس میں نکاح کے شرائط پورے نہیں ہوتے، تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ اور نکاح کی کیا شرائط ہیں ہم جانتے ہیں، ایجاب و قبول ہونا، مہر کا ہونا، گواہ کا ہونا، اعلان کرنا اور ولی کی رضامندی ہونا۔ تو کوئی بھی شخص جو ہے یہ اپنی ماں اور بیٹی کے لیے بھی پسند نہیں کرے گا، تو اس لیے اس کو بھی منع کیا گیا ہے کہ وہ بھی ایسا کوئی کام نہ کرے، تو نکاح کا دروازہ اس سے بند ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے نا کہ اگر آپ ایسی سوسائٹی میں ہیں جہاں لوگ تھوڑے ٹائم کے لیے ریلیشن شپ میں آنا چاہتے ہیں، اس کے بعد نکاح کو توڑ دیں، تو یہ مذاق بنانے کے اندر آ گیا، جیسے ہم نے حلالہ پڑھا تھا ایسے ہی یہ بھی نکاح کا مذاق اڑانا ہے، کہ آپ ایکچوئل نکاح کا دروازہ بند کر دیتے ہیں، تو مرد رسپانسبلٹی لے گا ہی نہیں، وہ صرف فائدہ اٹھائے گا اس چیز سے، تو عورتوں کو کھیل بنانے کے مترادف ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متع کو قیامت تک کے لیے حرام قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ قیامت تک کے لیے حرام ہو گیا ہے۔ پھر آیا کیونکہ متع میں اولاد نہیں، انسان کی اولاد جو ہے اس کو غرض نہیں ہوتی، وہ صرف وقتی طور پہ اپنا جوش ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے، اسی لیے اس کو بدکاری سے مترادف کیا گیا ہے۔ اب جیسے ہم جانتے ہیں ان آیتوں میں ہی آتا ہے کہ جب تم نے ان سے فائدہ اٹھا لیا، ٹھیک ہے، اور نکاح کے ذریعے، تو ان کے مہر ان کو ادا کرو، کہ اجورہن، ان کے مہر ان کو ادا کرو۔ کیا تو اجر کیا مطلب ہے اس کا، کہ فائدہ اٹھانا ان عورتوں سے، اس کے بدلے میں جو منفعت آپ ان کو پرووائڈ کریں گے، یہ ایک سمبولزم ہے، ٹھیک ہے، کہ عورت مرد کی ذمہ داری ہے رسپانسبلٹی اٹھانے کے لیے، وہ سیریس ہے، یہ شو کرتا ہے کہ اگر آپ کسی چیز پہ پیسے خرچ کرتے ہیں، آپ مارکیٹ میں بھی جاتے ہیں، کوئی چیز لیتے ہیں، اچھی چیز آپ پسند کرتے ہیں، تو آپ اس کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو وہ آپ کی سیریسنس کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کو نیڈ ہے اس چیز کی۔ اسی طرح یہ ایک رسپانسبلٹی اٹھانے کی طرف اشارہ ہے کہ مرد مہر دیتا ہے تو وہ سیریس ہے اس ریلیشن شپ کے لیے، لیکن یہ مہر کرایہ نہیں ہے، اس چیز کا دھیان رکھیں کہ خریدا نہیں ہے عورت کو، یا کرائے کے طور پہ نہیں دیا جا رہا، یہ شوہر کی ذمہ داری میں آتا ہے کہ وہ اس کے اخراجات بھی اٹھائے گا، اور ایک طرح سے یہ تحفہ ہے جو اس کو دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مہر فرض ہے اور یہ طے شدہ ہے، کہ مہر کو بتایا کہ یہ جو ہے من بعد الفریضہ، یہ ایک فریضہ ہے، طے شدہ ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا اس کے بارے میں کہ تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم ان سے کچھ بھی واپس لے لو، ٹھیک ہے، جتنا آپ نے مہر ان کو دے دیا وہ آپ واپس نہیں لے سکتے۔ ایسے ہی ہم نے پچھلی آیات میں بھی پڑھا ہے سورہ نساء میں ہی کہ تم کیسے واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم فائدہ اٹھا چکے ہو ان سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے تم پر کہ جو تم آپس میں برضا و رغبت ہو کر کوئی فیصلہ کر لو، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ ایک چیز دیکھیں، نکاح سے ریلیٹڈ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ 4 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، نکاح کے لیے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، وہ کیا ہیں کہ ہم نے ابھی تک جتنا بھی پڑھا کہ 4 سے زیادہ شادیاں مرد کے اوپر الاؤڈ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک پوائنٹ ہمیں یہ سمجھ میں آیا اب تک جتنا ہم نے پڑھا ہے نکاح کے بارے میں۔ پھر مہر کی ادائیگی پہ اسلام بہت زور دیتا ہے کہ مہر آپ کو ادا کرنا ہے۔ پھر اب دیکھیے جہاں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ پاک دامنی، اس کے اوپر بھی بہت زیادہ فورس دیا گیا ہے کہ زنا سے بچنے کے لیے پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے نکاح کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ انسان اپنے آپ کو زنا سے بچا سکے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے نکاح کا طریقے میں یہ چیز آتی ہے کہ عورت آپ کو تلاش کرنی ہے اور یہ فطری طریقے پہ ہونے چاہیے۔ پھر جیسے ہم نے پڑھا کہ ایجاب و قبول ہوا، کہ ایجاب و قبول ہے کہ شادی کے موقع پر قبول ہے کہ الفاظ بولے جاتے ہیں اور گواہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ میں، اور شاہد ہوتے ہیں اور ولی ہوتا ہے۔ پھر مالوں کے ساتھ قرآن جیسے یہاں پہ بتاتا ہے کہ اپنے مالوں کے ساتھ لڑکی کی رضا بھی ضروری ہے، اور اس کو آپ مہر کو بھی ڈیفائن بھی کریں گے، مہر کو بیان کر کے کہ فلاں اتنا مہر کے ساتھ میں ہو رہا ہے، اور مہر معجل بھی ہوگا اور مؤجل بھی ہو سکتا ہے، اجلت والا یا پھر ایک ٹائم مقرر کے بعد میں۔ پھر اس کے بعد دیکھیے رقم جو ہے وہ میوچول سیٹنگ کے ساتھ میں سیٹ کی جائے گی، یعنی اگر آپ والدین سے مشورہ کرتے ہیں، رشتہ داروں سے مشورہ کرتے ہیں کہ اتنا مہر دینا ہے، اس کی بھی اجازت ہے، یا اگر آپ لڑکی کے گھر والوں سے پوچھیں گے تو یہ زیادہ بہتر قرار دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اوبویسلی اس میں لڑکی کے گھر والے بہت زیادہ ڈیمانڈ نہ کریں، اس کی طرف بھی ہم لوگوں کو دھیان دینا چاہیے۔ پھر جو ہم نے آج پڑھا نکاح کے لیے امپورٹنٹ پوائنٹس میں سے ہے کہ احسان،
قید نکاح میں لایا جائے زندگی بھر ساتھ رہنے کی نیت ہو. یہ نکاح کی شرائط میں سے، اس کے طریقوں میں سے ہے کہ آپ کی نیت ہو کہ آپ کو زندگی بھر ساتھ رہنا ہے. وقتی طور پر آپ مال دے کر اپنی ضرورت پوری نہیں کریں گے، وہ نکاح میں نہیں آئے گا. اس کو کلیئر کر لیں. پھر ہم نے صفح بھی پڑھا کہ مادہ شہوت بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی شہوانی مادے کی طرف اشارہ ہے کہ صرف خواہشات کو مٹانے کے لیے جو نکاح کیے جاتے ہیں وہ نکاح نہیں ہیں، وقتی بھی نہیں ہے، اور جو صفح کے لیے ہوں وہ بھی نہیں ہے. پھر گواہ ضروری ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے جیسے ہم نے پڑھا کہ نکاح جو ہے وہ جو خفیہ دوستیاں ہوتی ہیں وہ نہیں مانی جائیں گی، چھپی دوستیاں نہیں ہوں گی. نکاح کا آپ کو اعلان کرنا ہوگا، اور اس کے لیے لڑکی کی طرف سے ولی بھی ہونا چاہیے. یہ ہم نے تھوڑا سا نکاح کے پوائنٹس کو ریوائز کیا جو ہم نے پہلے بھی ٹاپک میں پڑھا ہے، ود آج کے چیپٹر میں جو ہم نے امپورٹنٹ پوائنٹ پڑھے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے دیکھیے، اسی لیے جن سے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مہر مقرر کیا ہوا دے دو، اور مہر مقرر ہو جانے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے کر لو. آپس کی رضامندی سے آپ کو کیا طے کرنا ہے کہ آپ مہر معاف کر دیں گے، پورا ادا کر دیں گے، یا زیادہ دیں گے، کم کر دیں گے، یا جو شوہر ہے وہ اس کو کسی بھی طرح اگر اپنے کسی بھی بزنس میں لگانا چاہتا ہے، میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے طے شدہ جو مہر ہے اسے آپ کیسے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ علم والا ہے، یہ حکم اس نے دیا ہے کہ تم اس مہر کو ادا کرو، اور اس کے علاوہ باہم رضامندی سے جو بھی فیصلہ لینا چاہو. تو ہم نے اس آیت سے کیا لیسن سیکھے کہ جو شادی ہے وہ فطری ضرورت ہے انسان کی، لیکن اس کے لیے کچھ باؤنڈریز ہیں، حدود ہیں، کچھ ممنوع علاقے ہیں. کہاں کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا. محرمات کون ہیں وہ ہمیں پتہ چل گئیں. پھر مال بھی خرچ کرنا ضروری ہے، چاہے وہ مہر کی صورت میں ہو یا نان نفقے کی صورت میں ہو. یہ مرد کی ذمہ داری ہے عورت پر. پھر اس کے بعد شادی کا مقصد گھر بنانا ہونا چاہیے، اور عورت کو تحفظ پرووائڈ کرنا ہونا چاہیے، جیسے قلعے کی مشابہت سے بتایا گیا. اور پھر نکاح کا بہت امپورٹنٹ مقصد یہ ہے کہ اس سے خاندان کو وجود میں لایا جائے، جو خاندان ہے اس کو وجود میں لایا جائے. اس لیے نہ ہو آپ کا مقصد کہ آپ صرف وقت کے لیے، وقت گزارنے کے لیے نکاح کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، شادیوں سے جو خرابیاں ہوتی ہیں جو ہماری سوسائٹی میں اس میں بہت بڑا جو فتنہ ہوتا ہے اس کی طرف بھی بات کرتے چلتے ہیں کہ کس طرح سے یہ شادیوں کی فنکشنز ہیں، یا جو شادی کا نکاح کا جو ایک مقدس رشتہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کیا تھا، اور ہم نے اسے کیسے کیسے مشکل بنا دیا ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کا کیا ماننا ہوتا ہے کہ شادی جو ہوتی ہے یہ فنکشن ہے، ایک ہی بار ہوتا ہے، روز روز نہیں ہوتا، اس لیے جو کرنا چاہے کر لو اس موقع پر، جتنی بے حیائی کرنی ہے، بے پردگی کرنی ہے، اسراف کرنا ہے، سب کر لو. تو ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ اسراف شادی کے موقع پر ہی ہوتا ہے. فیک ماحول کریٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایکسپینسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. بعض اوقات صرف لوگوں کو اکٹھا کرنا اور ریاکاری کرنا ہی مقصد ہوتا ہے. طرح طرح کے ڈشز بنوائیں، اتنا سارا پیسہ خرچ کرنا، یہ سب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو آپ کوشش کریں کہ ٹھیک ہے جتنا بندے کے پاس استطاعت ہوتی ہے، اگر وہ اچھا کرنا چاہتا ہے، پارٹی اچھی ارینج کرنا چاہتا ہے، گیٹ ٹوگیدر، اس کی اجازت ہے. لیکن ہم اس چیز کا دھیان دیں کہ ہماری نیت کیا ہے، یا اس مال کو ہم بہتر جگہ لگا سکتے ہیں. بہت سارے مواقع ہمیں ملیں گے جہاں ہم اس مال کو خرچ کر سکتے ہیں، نہ کہ یہ کہ ہم صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے یا صرف شادی پہ سارا کا سارا خرچ کر دیں. باقی جگہ پہ ہم بولے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اور سب سارا کا سارا پیسہ ہمیں نکاح کی تقریب میں بہانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد انتظار کرنا کہ لڑکا یا لڑکی جو ہے جب اس کی اچھی سے جاب ہو جائے گی، وہ اسٹینڈ کر جائے گا، اپنا بزنس سیٹ کر دے گا، لڑکی ڈگری حاصل کر لے گی، اس کے بعد شادی کریں گے. تو بلا وجہ مؤخر کرنا، حالانکہ شادی کے قابل ہو گئے ہیں، اس چیز کو ناپسند کیا گیا ہے. آپ کے سامنے فتویٰ موجود ہے کہ آپ اس چیز کو پریونٹ نہیں کر سکتے، شادی کو ڈیلے نہیں کر سکتے اس ریزن کے تحت. یہ پسندیدہ نہیں ہے. دیکھیے حرام نہیں ہے، لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں اس سے بہت سارے فتنے سوسائٹی میں کریٹ ہو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیے شادی جو ہے وہ عیش و عشرت کا نام نہیں ہے. شادی کا تصور جو ہے، انسان کیا سوچتا ہے کہ اس کی تمنائیں ہوتی ہیں، ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ بعد کی لائف میں بہت عیش و عشرت ملے گی اور بہت خرچہ ہوگا، یا پھر ہم روز سیر پہ جائیں گے، نئے نئے کپڑے بنائیں گے. لڑکیوں کی بہت ساری ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اس کے ساتھ میں. تو اس چیز کو بھی منع کیا گیا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھنی ہے. ٹھیک ہے، اس میں تعلقات کے اوپر اثر پڑتا ہے. ذرا سا بھی آپ کی ایکسپیکٹیشن سے ادھر ادھر ہوا تو سب سے زیادہ جو ریلیشن شپس میں پرابلم آتی ہے وہ اس وجہ سے کہ آپ اپنی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہائی رکھتے ہیں. اس چیز سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. پھر اس کے بعد کیا ہے، بچوں کو ڈیلے کرنا کہ آزادی میں خلل آ جائے گا.
اللہ تعالیٰ نے यहाँ पे निकाह का मकसद हमें बताया, ख़ानदान बनाना, ये मकसद है निकाह का। ठीक है, ये फितरत से इनहराफ है कि इंसान क्या करता है, शादी के बाद बहुत बहुत लंबे गैप्स लेते हैं लोग, सिर्फ इसलिए कि हम थोड़ा ऐशो इशरत करेंगे, या फिर ये कि अभी हम जॉब करते हैं, हमारी फिगर ख़राब हो जाएगी, दूध नहीं पिलाना चाहते हैं हम बेबी को। ये सारी चीज़ें क्या है, नापसंदीदा है, फितरत के ख़िलाफ़ है कि अल्लाह ताला ने इंसान की फ़ीमेल की बॉडी को बनाया ही इसलिए है, उसकी साख्त ही आप देखेंगे मर्दों से डिफरेंट है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, बॉडी की भी नीड्स हैं, अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है। अगर हम इसमें छेड़छाड़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली, जैसे हम देख सकते हैं, बहुत सारे हार्मोनल और बायोलॉजिकल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं। उन सब की वजूहत यही है कि हम फितरत से हटते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी थोड़ा सा इसकी तरफ इशारा किया गया है कि निकाह जो है इसका मकसद हमारे सामने साफ़ है कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है। अगली आयत में फरमाया वमन लम यस्तति मिनकुम, फिर एक वे आउट भी बताया कि जो ना इस्तिताअत रखता हो तुम में से तूल की, यानी महर की, नान नफ़े की वुसअत नहीं रखता, वो उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि एक औरत को अच्छे से खाना खिला सके, उसका नान नफ़ा उठा सके। क्योंकि आप देखिए ना, जिस माहौल से औरत को लेकर आएगा, आज़ाद औरत है, अपने घर में खाती पीती है, अच्छे से रहती है, लेकिन जो मर्द है उसकी इतनी भी इस्तिताअत नहीं है कि उसे ठीक से खिला सके या उसका ख्याल रख सके, उसके नान नफ़ा दे सके। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ना थोड़ा सा जैसे हाई सोसाइटी से आप लड़की को लेकर आ रहे हैं और आपके पास है लेकिन उसकी स्टेटस के मुताबिक नहीं है, इसकी तरफ इशारा नहीं किया गया। यहाँ पे इशारा है कि नान नफ़ा प्रोवाइड करने की भी वसअत नहीं है उसके पास में, यानी बहुत ज़्यादा जो उसकी हालत है माली एतबार से वो वीक है और उसको निकाह करना है लेकिन उसे इस्तिताअत नहीं मिलती है। उस सिचुएशन में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम आज़ाद औरतों से, जो ख़ानदानी मोमिन औरतें हैं, अगर तुम उनसे निकाह नहीं कर सकते तो तुम क्या कर सकते हो, मुसलमान लौंडियों से जिनके तुम मालिक हो उनसे निकाह कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भी जो लफ्ज़ आया है, यहाँ पे भी मुहसन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है आपके सामने ना, एक मुहसनात आया है और यहाँ पे दूसरा मुहसन का लफ्ज़ है। तो यहाँ से हमें 4 मायने मिलते हैं। ठीक है, एहसान के 4 मायने मिलते हैं। किन किन मायनों में इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया जा सकता है, 4 तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले निकाह के लिए, यानी बज़रिया शादी, जो किले का हमने मीनिंग लिया है, किला बंद हो जाना, प्रोटेक्शन में आ जाना, तो ये प्रोटेक्शन किस तरह हो सकती है, बज़रिए सबसे पहले शादी। ठीक है, तो शादी के ज़रिए क्योंकि इंसान प्रोटेक्ट हो जाता है, वो किसी और जगह शादी नहीं कर सकता, इसलिए एक तरह की प्रोटेक्शन होती है। दूसरा इसका मीनिंग जाता है आज़ादी के, यानी आज़ाद औरत है, तो आज़ाद औरत जो होती है वो भी ख़ानदान की प्रोटेक्शन में होती है, किसी की ग़ुलाम नहीं होती। तो यहाँ से भी हमें इसका जो मीनिंग मिलता है एहसान का। फिर उसके बाद पाक दामनी की तरफ इशारा है। ठीक है, पाक दामन औरत जो मुहसिना होगी वो पाक दामन औरत होगी, या तो उसका निकाह हुआ होगा या वो आज़ाद औरत होगी, वो भी मुहसिना होगी, और पाक दामन औरत होगी, उसकी तरफ भी इशारा है कि पाक दामन औरत भी ख़ुद को बचा कर रखती है माशरे की बुराइयों से और मर्दों की बुरी निगाहों से। ठीक है, इस्लाम भी इसी तरह से उनकी हिफाजत करता है। फिर चौथी कैटेगरी क्या आती है, इस्लाम कि मुसलमान औरत होनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम भी औरत की हिफाजत करता है, इसीलिए ये चारों मायनों में लिया जाता है कि शादी के ज़रिए आज़ाद औरत हो, पाकदामन औरत हो, मुसलमान औरत हो। फिर उसके बाद देखिए, वो निकाह करें अपनी बांदियों से, फरमाया कि तुम अपनी बांदियों से, अपनी ग़ुलाम औरतों से निकाह कर सकते हो जो मोमिना हो। अब यहाँ देखिए, वजह यह है कि औरतें जो होती हैं, जो आज़ाद हैं, उनका महर भी ज़्यादा होगा, उनकी डिमांड्स भी ज़्यादा होंगी, उनकी ज़रूरियात भी ज़्यादा होंगी, और आप उसको पूरा नहीं कर सकते। तो जिस औरत का सोसाइटी में जितना ज़्यादा स्टेटस होगा, उसके ऊपर माल खर्च करने के लिए उतना ज़्यादा चाहिए। इसीलिए एक मुसलमान और मर्द से यहाँ कहा जा रहा है कि वो निकाह के लिए ईमान वाली औरत का इंतखाब करे, जो आज़ाद हो, ख़ानदानी लड़की हो, कि ख़ानदान की प्रोटेक्शन उसे हासिल हो, लेकिन उसके पास वुसअत नहीं है महर देने की, तो फिर उस सिचुएशन में वो मोमिना ग़ुलाम से शादी कर सकता है। अब यहाँ देखिए, वो मोमिना हो, मुसलमान की तरफ इशारा है, लिहाजा यहाँ से हमें एक पॉइंट मिलता है कि अहले किताब या मुशरिक ग़ुलाम औरत से निकाह नहीं हो सकता। ठीक है, किससे नहीं हो सकता, जो अहले किताब भी है और अगर वो मुशरिक भी है औरत, तो उससे निकाह नहीं हो सकता। अब वो औरत जो किसी की मिल्कियत में है, तो उसमें अगर आपका निकाह हो गया है, तो फिर वो उसका जो है ताल्लुक़ जो है अपने आका से रहेगा, लेकिन वो आपके निकाह में आ जाएगी, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया। फिर इसके बाद देखिए, वो पाक दामन हो, ना कि आलानिया बदकारी करने वाली हो, ना खुफिया आशनाई करने वालियाँ। बस जब ये लौंडियाँ निकाह में आ जाएं, फिर अगर वो बेहयाई का काम करे तो उन्हें आधी सज़ा है।
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں، اللہ تعالیٰ نے اس پچھلی آیات میں یہ بھی بتایا کہ اگر وہ بے حیائی کا کام کرتی ہیں تو اس سچویشن میں کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، ایک ایک کر کے اس کو لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے. ایمان کا معاملہ ہے کیونکہ چھپا ہوا ہوتا ہے، ایمان کا معاملہ دل کا معاملہ ہوتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ زیادہ جانتا ہے انسان کے باطن میں کیا ہے، انسان کے اندر کیا چل رہا ہے وہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ تم میں سے بعض سے ہیں، یعنی وہ بھی انسان ہیں. ٹھیک ہے، اولاد آدم ہیں. ٹھیک ہے، یہ آیت بتائی جا رہی ہے. آیت ایک بار آیت کا دیکھتے ہیں. واللہ اعلم بایمانکم بعضکم من بعض. تو یہ بتایا کہ تم میں سے بعض سے ہی ہیں. اس بات کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ بہتر سمجھنے کی کوشش نہ کریں کہ اگر وہ لونڈی غلام بھی ہیں، کیونکہ انسانیت کے اعتبار سے سب برابر ہیں. وہ بھی اولاد آدم ہیں اور آپ بھی اولاد آدم ہیں. اب اس کی وجہ یہ بتائی کہ عربوں کے یہاں غلام عورت سے شادی ناپسند سمجھی جاتی تھی، ناپسندیدہ سمجھی جاتی تھی، معیوب سمجھی جاتی تھی. ٹھیک ہے، ان کی جو اولاد ہوتی تھی ان کی اولاد ہوتی تھی اس کو بھی جین کہا جاتا تھا. یعنی اگر کوئی غلام عورت سے شادی کرتا تھا تو اس کی اولاد بھی آٹومیٹکلی غلام ہی ہوتی تھی، اس کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہوتا تھا سوسائٹی میں. یہ وہاں چلتا ہی تھا. اس کو سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کرتی تھی ایز اے فری انڈیویجول. تو اسی لیے یہاں فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی لونڈی اپنے ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی زیادہ نزدیک ہو، زیادہ بڑا مقام رکھتی ہو، تو وہ بھی آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں بنسبت ایک خاندانی عورت کے، اگر آپ استطاعت نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، اب یہاں فرمایا کہ تم ان کے اہل کے اجازت کے ساتھ نکاح کرو. یعنی آپ کو باندی جس کی ہے اس کے آقا سے اجازت لینی پڑے گی. آزاد عورت ہے تو اس کا جو گارجین ہے وہ اس کا باپ ہوگا یا اس کا چچا ہوگا. ٹھیک ہے، جو غلام ہے چاہے اس کا باپ موجود کیوں نہ ہو، غلام ہو یا آزاد ہو جو بھی ہو، لیکن اگر وہ آپ کے غلام ہیں پھر اس کے بعد جو اس کا آقا ہوتا ہے وہی اس کا گارجین ہوتا ہے، تو وہی اجازت دے گا نکاح کی. اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کے آقا سے اجازت لیں گے. پھر یہاں پہ یہ بھی فرمایا کہ دو ان کو ان کے مہر بھلے طریقے سے، معروف طریقے سے. ان عورتوں کو ان کے مہر دے دو معروف طریقے سے. معروف طریقے سے دینے کا کیا مطلب ہے کہ شرافت کے ساتھ ان کے مہر بھی ادا کر دو، کیونکہ ہم جانتے ہیں عورت کمزور ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور غلام اگر عورت ہے تو وہ اور زیادہ کمزور ہوگی. انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ تو غلام عورت ہے، اس کو مہر دینا نہ دینا کوئی بات نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ مرد جس نے شادی کری ہے وہ آزاد ہو اور عورت جو تھی وہ غلام ہوگی، تو وہ اس کو اور زیادہ پریشرائز کر سکتا ہے، دبا سکتا ہے یا پھر اس کا حق مار سکتا ہے. یہاں پہ یہ بتایا کہ اس عورت کا بھی آپ کو مہر ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کا مہر ادا کرنا ہوگا کیونکہ آپ اس سے نکاح کر رہے ہیں. اب پھر نکاح کیوں کر رہے ہیں آپ ان سے؟ نکاح کرنے کی وجوہات کیا ہیں کہ آپ پاک دامن بننا چاہتے ہیں، نہ کہ محض جنسی لذت حاصل کرنے کے لیے. کہ تمہارا شادی کرنے کا مقصد جو ہے وہ محض جنسی خواہشات کو پورا کرنا نہ ہو. یعنی وقتی آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو ضرورت ہے اور آپ نے کیا کیا، کسی غلام عورت سے جا کے شادی کر لی وقتی اعتبار سے، اور پھر اس کے بعد آپ نے ان کو طلاق دے دی. اس چیز سے منع کیا گیا ہے. اور ان غلام عورتوں کو بھی کہا گیا کہ وہ غلام عورتیں جو ہے وہ چھپی دوستیاں نہ کرنے والی ہوں، یعنی وہ بھی خاندانی ہو. جیسے خاندانی عورتیں ہوتی ہیں اسی طرح سے وہ غلام عورتیں جو ہیں وہ بھی پروٹیکشن میں ہوں، ان کے ساتھ بھی شرافت کا معاملہ کیا جائے، اور وہ بھی ایسا نہ کریں کہ حرام ریلیشن شپس بنائیں اپنے آقا کو بنا بتائے یا کسی طرح کے کوئی اور تعلق رکھتی ہوں. ان کو بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ وہ چھپے دوست بنائیں گی. ٹھیک ہے، دیکھیے آزاد کو تو اس کا دگنا سزا ملے گی، لیکن سزا ان کو بھی ملنی ہے کیونکہ یہ اسلامک سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ کھلے دوست رکھ سکتے ہیں. یہاں پہ یہ بھی آیا نا کہ چھپے دوست نہ بناؤ. اخدان جو ہے وہ چھپے دوستی کے لیے آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کھلے عام ریلیشن شپس میں رکھ لے چاہے وہ آزاد ہو یا غلام ہو. کیونکہ آج کل ہم دیکھ سکتے ہیں اتنا کامن ہو گیا ہے، اور یہ ویسٹرن کلچر میں بھی ہے، پارٹنرز رکھنا، مسٹریس رکھنا، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کانسیپٹ ہو گیا ہے. یہ ساری چیزیں اسلامی کانسیپٹ کے خلاف ہیں. گویا کسی مسلمان مرد کے عورت کے لیے جائز نہیں نکاح کے بغیر وہ کسی کو دوست بنائے. اس آیت کے حصے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ ایسے کسی کو اپنا فرینڈ نہیں بنا سکتے جو بہتر طریقے سے، جیسے آپ کے لیے کرائٹیریا ہے کہ اگر آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو اس طرح بات کریے کہ جیسے آپ اپنے والد یا اپنے بھائی کے سامنے بات کر رہے ہیں.
اگر آپ ان کے سامنے بھی ایسی بات کر سکتے ہیں تو آپ بالکل ان سے بات کریے، ٹھیک ہے. حتیٰ کہ منہ بولے بھائی بہن کا بھی تصور اسلام میں نہیں ہے کہ یہ میں نے اسے اپنا بھائی بنا دیا، شی از مائی سول سسٹر. یہ چیز اسلام میں نہیں آتی ہے، کیونکہ ایک مرد اور ایک عورت جو ہے وہ ان کی دوستی نہیں ہوتی ہے. جب وہ اکیلے ہوتے ہیں اگر وہ بات بھی کر رہے ہیں تو تیسرا ان کے درمیان شیطان ہوگا. ویسے دینی اعتبار سے سب بھائی بہن ہے، ایمانی رشتہ ہے، لیکن اس اعتبار سے بتایا جا رہا ہے کہ شیطان کا وسوسہ آنے میں دیر نہیں لگتی، لہٰذا اس چیز سے بچنا چاہیے. پھر اس کے بعد آتی ہے اگلی آیات کہ جب وہ قید نکاح میں آ جائیں، محفوظ کر دی جائیں، ٹھیک ہے، پھر اگر وہ ارتکاب کریں بے حیائی کا، زنا کا، تو ان پر حد ہے آدھی جو آزاد خاندانی عورتوں پر ہے. یعنی جو سزا آزاد عورت کو بدکاری کی ملتی، اس کی آدھی اس غلام عورت کو ملے گی، اس شخص کے لیے جو خوف رکھتا ہو مشقت میں پڑنے سے، یعنی زنا میں پڑنے سے جو اپنے نفس کے بارے میں ڈرتا ہو، اس کے لیے بتایا گیا ہے کہ اس کو سزا ملے گی. اور یہ کہ تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم صبر کرو، نکاح سے رکے رہو، تو یہ تمہارے حق میں زیادہ اچھا ہے. جیسے ابھی میں نے آپ سے ڈسکس کیا کہ نکاح کے لیے انسان کو بہترین عورت کا انتخاب کرنا چاہیے، محض خواہشات کے لیے نہیں کرنا چاہیے اس کو، کیونکہ بنیاد ہی اگر آپ کی غلط ہوتی ہے تو پوری نسل آپ کی بگڑے گی. کہ اگر فاؤنڈیشن ویک ہے آپ کی تو آگے آپ کتنا بھی مضبوط گھر بنائیں وہ نہیں ٹک سکتا. تو اسی لیے جو نکاح ہے یہ بہترین عورت کا انتخاب، بہترین مرد کا انتخاب، یہ بنیادی ضروریات میں سے ہے، فاؤنڈیشنز میں سے ہے. اگر آپ پہلی غلطی کرتے ہیں صرف جذبات میں آ کے آپ نے کسی سے شادی کر لی تو اس کے آگے نتائج جو ہیں وہ بہت زیادہ ہلاکت انگیز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انسان کو سب سے بہترین کمائی جو ہوتی ہے انسان کی وہ اس کی اولاد ہی ہوتی ہے. اگر وہ اس کو ایسی عورت کے حوالے کر رہا ہے جس کا اخلاق بھی درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اسے کیسے یقین ہوگا کہ وہ اس کی صحیح تربیت کرے گی؟ یا پھر وہ عورت جو ہے بہت ہی زیادہ اسراف کرنے والی ہے، مرد کا جو مال ہے اس کو ضائع کرتی ہے، یا پھر اس کے خاندان کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. جو بھی ایسی سچویشن ہے کہ جس میں آپ کو لگتا ہے کہ عورت کا اخلاق درست نہیں ہے، ایسی عورت کو چوز کرنے کے بجائے آپ بہتر طور پہ انتظار کر سکتے ہیں، ویٹ کر سکتے ہیں اچھی عورت کا. ٹھیک ہے، تو تھوڑے دن کے بعد آپ دیکھیں، کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ بہتری کا راستہ کھولے گا. آپ اپنے آپ کو سنبھالیں. اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہا ہے، فرما رہا ہے کہ ضبط کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے. اگر آپ رکتے ہیں بہتری کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بخشنے والا ہے، رحمت والا ہے، وہ رحمت کے دروازے کھولے گا آپ کے لیے، کوئی نہ کوئی وے آؤٹ نکالے گا. تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، خلاصہ نکلتا ہے کہ دیکھیے اسلام جو ہے وہ کس چیز کو پرائیورٹی دیتا ہے؟ ایمان کو. پیچھے بھی ہم نے پڑھا اگر محسنات کے بارے میں آتا ہے تو وہاں بھی مومنات کا لفظ آیا، اور غلام عورتوں کے بارے میں آیا تو وہاں پہ بھی مومنات کا لفظ آیا. لیکن پھر یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے کہ کس کا کتنا ایمان ہے. پھر اس کے بعد جو معاشرے میں ترجیحات ہوتی ہیں، جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، کیونکہ ہم ایمان کے بارے میں نہیں آئیڈیا لگا سکتے، لیکن جو سوسائٹی میں ایک ایکسیپٹیبل ہوتی ہے یا آس پاس میں جیسے ہم پوچھ تاچھ کرتے ہیں نکاح سے پہلے، اس سچویشن میں آپ دیکھیے کہ ترجیحات کن چیزوں کو دی جاتی ہے، کتنی بیسس پہ نکاح کیے جاتے ہیں عورت سے. وومین از میرڈ فار 4 reasons، 4 وجوہات ہوتی ہیں. یا تو اس کی ویلتھ، یا پھر اس کا فیملی سٹیٹس، اس کا خاندانی مقام و مرتبہ، اس کی خوبصورتی، حسن و جمال پہ، یا اس کے دین کے بیسس پہ. اس کی بیسس پہ بھی اس سے شادی کی جاتی ہے، اس سے نکاح کیا جاتا ہے. تو اب یہاں پہ بھی فرمایا، دیکھیے جو مثال کے طور پہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت زید تھے، وہ بھی غلام تھے لیکن ان کا ایمان بہت زیادہ تھا. قرآن میں صرف ایک ہی مرد کا نام آپ دیکھیں گے انبیاء کے علاوہ، تو وہ کس کا نام مینشن ہے؟ حضرت زید کا نام مینشن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنا منہ بولا بیٹا مانا تھا وہ بھی غلام تھے. ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بہت پیارے تھے، لیکن اس معاشرے میں یہ لفظ جو تھا فلاں غلام ہے، یہ جو اس کے ساتھ میں غلام کا لفظ اٹیچ کیا جاتا تھا، اس سے بچنے کے لیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا ہی بنا لیا تھا. انفیکٹ ان کو زید بن محمد کہا جانے لگا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ غلام جو ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کا ایمان آپ سے کم ہو، ان کا ایمان آپ سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. کس کے اندر کتنا ایمان ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ٹھیک ہے، تو خاندان بنانے کے لیے شادی جو ہے اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایمان کو ترجیح دیں. سورہ نور میں بھی آیا ہے کہ چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کرے وہ لوگ جو نکاح کی وسعت نہ پاتے ہوں، کہ اگر آپ نکاح کے لیے وسعت نہیں پاتے تو آپ یا تو لونڈی سے نکاح کر لیں یا پھر آپ کثرت سے روزے رکھیں تاکہ آپ کی جو نفس ہے اس کو بھی قابو آ سکے. ٹھیک ہے،
اور یہ ساری باتیں کیوں بتائی جا رہی ہیں آپ یہ دیکھیے، اتنا امپورٹنٹ کیوں ہیں؟ کیونکہ خاندان جو ہوتا ہے پورے معاشرے کی ایک سب سے امپورٹنٹ یونٹ ہے. جیسے باڈی میں سیل ہوتا ہے نا، ہماری پوری باڈی اسٹرکچر ہے، اس میں بیسک یونٹ کیا ہے؟ سیل. سیلولر لیول پہ اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو پوری باڈی پہ اس کا اثر ہوتا ہے. اسی طرح جو یہ ایک خاندان ہے، ایک فیملی ہے جو آپ نکاح کے بعد آپ کی بڑھتی ہے، تو اس سے پورے معاشرے پہ اثر پڑتا ہے، پورے معاشرے کی خرابی کا وہ سبب بنتا ہے. اسی لیے اس بنیادی لیول سے ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک گراؤنڈ لیول پہ آپ کو رولز دیے ہیں کہ یہ کرائیٹیریا ہے کہ آپ کو نکاح سے پہلے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ایک آپ کے سامنے بھی موجود ہے، دیکھیے. A man said to الحسن البصری to whom should I marry my daughter، کہ میں اپنی ڈاٹر کی، اپنی بیٹی کی کس سے شادی کروں؟ تو حسن بصری کیا فرماتے ہیں؟ to one who fears Allah، for if he comes to love her he will honor her and if he dislikes her he will not oppress her. کہ جو زیادہ متقی شخص ہے اس سے نکاح کرو، کیونکہ اگر وہ اس سے محبت کرے گا تو عزت سے رکھے گا، اگر اسے ناپسند بھی کرے گا تو بھی اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا. یعنی اللہ سے ڈرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، وہ ہر حال میں بہتر ہے ان لوگوں سے جو اللہ کا خوف نہیں رکھتے یا اللہ کو نہ ماننے والے ہوں. تو اس آیت سے ہمیں کیا امپورٹنٹ پوائنٹ ملتے ہیں نوٹ کرنے کے لیے؟ کہ دیکھیے نکاح کا انتخاب کرنے کے لیے ہمیں پاک دامن خاندانی عورت سب سے پہلے لینا چاہیے اپنے ذہن میں. پھر اس کے بعد اگر نہیں ہو پاسبل تو غلام عورت سے کر سکتے ہیں. پھر ہم نے یہ سیکھا کہ کسی کے ایمان پر ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے، انسان کا جو ظاہر ہے اسی پر معاملہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کتنا ایمان ہے. اگر ایک بندے کی آپ کے سامنے یہ امیج ہے یا لوگوں کے سامنے ہے کہ وہ ایمان والا ہے، تو آپ اس کے دل میں جا کے جج نہیں کر سکتے کہ نہیں یہ ایمان والا نہیں ہے، انلیس کہ آپ کے سامنے کوئی ایسی بات آ جائے جس سے آپ کو آئیڈیا ہو کہ یہ دوسروں کے سامنے اس کا چہرہ کچھ اور ہے اور پیچھے کچھ اور ہے. دیٹ از دا ڈفرنٹ تھنگ. اگر آپ تحقیق کرتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے، تو بالکل اس سے بچیں. لیکن اگر سب کے سامنے ہی اچھا معاملہ کرتا ہے وہ انسان، تو پھر آپ اس کی ظاہر پر معاملہ کریں اور نکاح کی بات کر سکتے ہیں. پھر ہم نے کیا سیکھا کہ زنا حرام ہے، کہ کم سٹیٹس والی سے بھی آپ شادی کر لیں لیکن آپ زنا کے اندر نہ پڑیں، زنا کے قریب بھی نہ جائیں، چھپی ہوئی دوستیاں نہ کریں، اس سے منع کیا گیا ہے. کوئی بھی ایسا حرام کام ہے اس سے بچنے کو کہا گیا ہے جو کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، فتنے کا کاز بنتا ہے. ٹھیک ہے. سورہ انعام میں بھی آتا ہے کہ فواحش کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر میں ہو یا باطن میں. یعنی سب کے سامنے اگر آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں اس سے بھی بچیے، اور اگر آپ کے باطن میں ہے، آپ کے اندر بھی خیالات آ رہے ہیں یا آپ چھپ کے کر رہے ہیں لوگوں سے، اس سے بھی بچیے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. کیونکہ ان آیات میں غلامی کے بارے میں آیا ہے، تو اس کے اسلام کا جو پرسپیکٹیو ہے اس میں بہت کچھ سوال اٹھائے جاتے ہیں. تو بینگ اے مسلم ہم لوگوں کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی آئیڈیا ہونا چاہیے کہ واٹ از سلیوری، کہ ہسٹری میں کس طرح سے غلامی اور لانڈی کا کانسیپٹ آیا اور اسلام نے اس چیز سے کیسے راہ نکالی ایک گائیڈنس کے طور پہ، یا کس طرح ان کے لیے ایک وے آؤٹ بنایا، یا غلاموں کو آزاد کرنے پہ کتنی ترجیحات دی گئیں. اور تھوڑا سا ہسٹری کے اسپیکٹ سے لیتے ہیں کہ عربوں کے یہاں اسلام سے پہلے انسانوں کی خرید و فروخت کا بہت کامن کلچر تھا، بہت عام رواج تھا. جیسے بھیڑ بکریاں بکتی تھی ایسے ہی انسان منڈیوں میں بکا کرتے تھے. آپ ہسٹری پڑھیں گے، ہسٹری آف اسلام، آپ اس میں دیکھیے کہ جو پہلے کا کلچر تھا وہاں پر پورا بازار لگا کرتا تھا، لوگ خریدتے تھے باقاعدہ جا کر. ٹھیک ہے. اسلام سے پہلے، بہت پہلے بھی ایسے ہی جیسے ہم جانتے ہیں نا، سورہ یوسف میں بھی آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بھی بطور غلام خریدا گیا تھا. تو یہ ہر دور میں رہا ہے. پھر اس کے بعد میں ایک وقت تھا کہ انسان بھی خریدے جاتے تھے. اب یہ لوگ کہاں سے آتے تھے؟ آپ کا میرا سوال ہو سکتا ہے کہ یہ غلام کہاں سے آ رہے ہیں؟ لوگ ان کو خرید رہے ہیں، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ تو عربوں کو لڑائی جھگڑوں کا بہت زیادہ ان کے درمیان یہ ٹرینڈ رہا کرتا تھا. ہم جانتے ہیں، ہم نے پڑھا بھی ہے اس کے بارے میں کہ 1600 جنگوں کی تاریخی ریکارڈ عربوں میں ملتے ہیں. تھوڑی تھوڑی سی بات پہ خانہ جنگی شروع ہو جایا کرتی تھی. جو قبیلہ ذرا طاقتور ہوا کرتا تھا تو اس کا شغل ہوتا تھا کہ وہ کمزور کو جا کے لوٹے، اس کا مال اڑا لے، ان کی عورتوں کو پکڑ کر لے آئے، ان کے بچوں کو پکڑ کر لے آئے، جو بھی ہاتھ لگتا تھا سب کچھ اٹھا کے لے آتے تھے، جو بھی قبیلہ طاقتور ہوتا تھا. کسی میلے میں زیادہ لوگ جمع ہوتے تھے تو وہاں آ کر لوٹ مار کر لیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا قرآن کریم میں کہ اس سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، آگ کے گھڑے پر تھے، اللہ تعالیٰ نے آ کے اس چیز سے بچایا، آپس میں محبت ڈالی. تو یہ واقعی ہسٹری میں اتنا زیادہ دیکھا جاتا تھا کہ بالکل امن میں نہیں رہتے تھے یہ لوگ میں.
پھر حضرت زید کے بارے میں ہم جانتے ہیں. حضرت زید جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنا بیٹا مانا تھا, تو وہ بھی اسی طرح سے, وہ بھی آزاد تھے, بہت اچھی فیملی سے بلانگ کرتے تھے. تو وہ بھی ایک دن کسی میلے میں جاتے ہیں, تو وہاں پر حملہ ہوتا ہے ڈاکوؤں کا, تو ان کو بھی غلام کے طور پہ وہاں سے کیپچر کر کے لایا جاتا ہے, ان کو بیچ دیا جاتا ہے. ان کو بھی ایسے ہی پکڑا گیا تھا. اور پھر جس کو پکڑتے ہوتے ہیں ان کی نسل در نسل جتنی بھی اولادیں ہوتی ہیں وہ سب غلام ہو جایا کرتی تھی. یہ سلسلہ اور ملکوں میں بھی تھا, یہ عرب کے علاوہ بہت ساری کنٹریز میں دیکھا جاتا تھا. آپ ناول ہے ایک دا روٹس کے نام سے ہے, ایلیکس ہیلی کا, آپ اس میں دیکھیں گے انہوں نے بھی ریسرچ کر کے ایک پوری کتاب لکھی ہے اس کے اوپر. 7 نسلوں تک کی ہسٹری معلومات کی ہے انہوں نے, کہ 7 جنریشنز تک جتنی بھی ان کی اولادیں تھیں وہ سب غلامی میں تھیں. ٹھیک ہے, اس میں بہت سے لوگ مسلمان بھی تھے, لیکن ان کے جو آقا ہوا کرتے تھے وہ نان مسلمز ہوا کرتے تھے. دنیا کی اکثر قوموں کے اندر انسانوں پر یہ ظلم و ستم ہوتا رہا ہے, جس کے اسٹیٹس میں فرق رکھا گیا تھا. ٹھیک ہے, بعض ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں گے یہ چیزیں آج کل کے ٹائم میں بھی بہت کامن ہوتی ہیں, کہ ریسٹورینٹس وغیرہ میں آپ جا کے دیکھیں گے تو لکھا ہوتا ہے بلیکس آر ناٹ الاؤڈ. ٹھیک ہے, دوسری کنٹریز میں, یہاں تو یہ چیز اتنی کامن نہیں ہے, لیکن یہ بھید بھاؤ جو ہوتا ہے اسپیشلی بلیکس کے ساتھ میں ہے, یا بسز میں بھی ہوتا تھا. 1960 تک میں ایسا ہوتا تھا کہ بسز میں بھی لکھا ہوتا تھا کہ بلیکس جو ہے وہ پیچھے بیٹھیں گے, آگے نہیں بیٹھیں گے. ٹھیک ہے, بلیکس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا, جو جن کی اسکن کا کلر ڈارک ہے ان لوگوں کو دبایا جاتا تھا, ریشل ڈسکریمنیشن ہوتی تھی. اب اگر فزیکلی نہیں ہو رہا ہے, یا آپ دیکھیں گے اتنا کامن نہیں ہے, لیکن ذہنی طور پر آج بھی اتنے انسیڈنسز آپ کو ملیں گے کہ ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جاتا, اپنے برابر مانا ہی نہیں جاتا. یہ بھید بھاؤ کرنا, اسلام نے اس کو پسندیدہ نہیں قرار دیا. یہ ابھی بھی ہوتا ہے بہت جگہوں پہ. اسلام نے آ کر اس کو روکا ہے. صرف جہاد فی سبیل اللہ میں جو رکھا گیا ہے کہ اگر لڑائی کے ٹائم پہ لوگ آتے ہیں لڑنے کے لیے اور آپ جنگ جیت جاتے ہیں, اس سچویشن میں جو آپ کو کیپٹیوز ہاتھ لگیں گے وہ سب سلیوری میں چلے جائیں گے. باقی مال کے لیے, پکڑ دھکڑ کے لیے, اس کے لیے اگر آپ جنگ کرتے ہیں وہ چیز, اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے, انسانوں کی خرید و فروخت پر پابندی عائد کی گئی اسلام میں. کسی کو پکڑ کر آپ زبردستی غلام نہیں بنا سکتے, کہ آپ کہیں سے گزر ہو رہا ہے, آپ کا ڈاکو آتے ہیں پیچھے سے اور آپ کا مال لوٹ لیتے ہیں اور آپ کو ایز اے غلام بیچ دیتے ہیں. اس چیز سے منع کیا گیا, اس کی اجازت بالکل نہیں دیتا اسلام. صرف ایک راستہ یہ تھا کہ اللہ کے راستے میں جنگ ہو رہی ہے, اس میں اگر قیدی پکڑے جائیں گے ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا. ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ میں کہ بہت الگ الگ طرح کے معاملے کیے گئے غلاموں کے ساتھ. چاہے تو ان کو آزاد کر دیا جاتا, یعنی بغیر معاوضے کے ہی غلاموں کو آزاد کر دیا جاتا, جیسے جنگ حنین کے موقع پر ہوا, یا پھر فدیہ دے کر ان غلاموں کو چھوڑ دیا جاتا, جیسے جنگ بدر کے موقع پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان غلاموں کو فدیے کے بدلے آزاد کر دیا گیا. یا پھر قیدیوں کا تبادلہ کر لیا جاتا, یعنی اگر مسلمان قیدی ہوتے تو اس کے بدلے وہ ان کافر قیدیوں کو آزاد کر دیا کرتے, یا کوئی زمین یا علاقہ کچھ بھی دے کے جو آپ فدیہ میں دیں گے اس کے بدلے تبادلہ کر لیا جاتا اور ان کو آزاد کر دیا جاتا. یہ سارے آپشنس تھے. اگر یہ بھی کوئی کام نہیں کرتے, یعنی ان میں سے کوئی بھی آپشن نہیں ہوتا, تو آخری صورت کیا ہوتی کہ انسانوں کو کھلا نہیں چھوڑا رکھا جاتا. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے نا, ان میں سے کچھ بھی نہیں ہو رہا, تبادلہ بھی نہیں ہوا, معاوضہ بھی نہیں وہ دے سکتا, فدیہ بھی نہیں دے سکتا, اس سچویشن میں جو غلام ہے اس کو آپ سوسائٹی میں کھلا نہیں چھوڑ دیں گے. کیونکہ عرب جو ہوتے تھے وہ خود بھی حلیف ہو کے اکٹھا ہو کے رہا کرتے تھے, قبائلی زندگی گزارا کرتے تھے, اور وہ لوگ کمزور ہوا کرتے تھے, اس لیے آپس میں معاہدہ کر لیا کرتے تھے ایک دوسرے سے, کہ حلیف بن جایا کرتے تھے. جیسے ہم جانتے ہیں نا حلیف کیا چیز ہوتی ہے, قسم کھا کر کسی کے ساتھ معاہدہ کرنا کہ میری جان تیری جان ہے, میرا خون تیرا خون ہے, جو مجھ پہ اٹیک کرے گا تو میرے ساتھ میں اس کو اٹیک کرنا. تو آپس میں یہ خونی رشتہ کی طرح ہو جاتے تھے, ایک فیملی شمار ہوتے تھے. تو ایسے معاشرے میں یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ جو لوگ پکڑے ہوئے آئے ہیں ان کو آزاد گلیوں میں چھوڑ دیا جائے, یا آپ ان کو واپس بھیج دیں گے جہاں سے وہ آئے ہیں. اگر جیسے بغیر معاوضے کے یہاں پر ہے نا کہ جنگ حنین کے موقع پہ ان کو بغیر معاوضے کے بھیجا گیا, تو اس کے پیچھے بھی حکمت عملی تھی. لیکن اگر آپ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں تو یا تو پھر آپ ان کو قید میں رکھیں گے, سوسائٹی میں چھوڑ دیں گے, تو دس از ناٹ پاسبل, اس کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ فتنہ کریٹ کر سکتے ہیں ایسے لوگ. تو آج کل کی ترقی یافتہ لوگوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ سوسائٹیز میں ماڈرن سلیوری کے نام سے یہ چیز کامن ہے, کہ ان سب میں انسانوں کی کیا حالت ہوتی ہے. آپ سرچ کر کے دیکھیے گا سرچ انجنس پہ کہ ماڈرن سلیوری کیا چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزاری جاتی ہے, اتنی مشقت لی جاتی ہے ان لوگوں سے, لیبر فورس کیا جاتا ہے ان کے اوپر, اور سب سے زیادہ اس میں عورتیں متاثر ہوتی ہیں کیونکہ ان کو کوئی پروٹیکشن نہیں ملتی. جو بھی چاہے ان کو ان کی ملکیت میں اس کو اپنی ملکیت میں لے لیتا, ہر کسی کی پراپرٹی بن جاتی ہے.
تو اسلام نے اس لیے آ کے حل پیش کیا کہ تم انہیں خاندانوں کی پروٹیکشن میں لو، تو انہیں تقسیم کیا گیا باقاعدگی ساتھ میں، جو جنگ میں حصہ لیتے کہ اب اگر مرد ہے تو بھی اس کو غلامی میں دیا جاتا اور ان سے کہا جاتا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ وفات فرما رہے تھے تو آپ کے آخری الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ تمہاری لونڈی اور تمہارے غلام جو کمزور ہیں ان کے لیے ان کا خیال رکھنے کو بھی کہا گیا ہے، ان کے بارے میں تم اللہ سے ڈرنا، جو تمہاری لونڈی اور غلام ہے تم ان کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرنا، جو خود کھاؤ تم ان کو بھی کھلانا، جو خود پہنو ان کو بھی پہنانا، ٹھیک ہے۔ تو صرف اس چیز پہ نظر نہیں رکھنا کہ اسلام میں غلامی کے اوپر کتنا رواج دیا گیا ہے، بلکہ اسلام نے آ کے اس کلچر کو چینج کیا ہے جو سالوں سے چلتا آ رہا تھا، اور کس طرح دھیرے دھیرے مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ تمہارے برابر ہیں، تمہارے بھائی ہیں، برابر ایز ان کہ وہ انسانیت میں تم سے برابر ہیں، ٹھیک ہے، اور تم ان کو وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو۔ حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ تم میں سے کوئی ہرگز نہ کہے کہ میرا غلام میری لونڈی، یعنی ایسا نہ کوئی میرا غلام ہے، ٹھیک ہے، بلکہ کیا کہنا ہے کہ یہ میرا بچہ ہو، یہ میری بچی ہے، اس طرح سے مخاطب کرو۔ اور یہ بھی کہا گیا، فرمایا آپ نے کہ نہ غلام یہ کہے کہ یہ تو میرا رب ہے، میرا آقا ہے، بلکہ غلام کو کیا کہنا چاہیے؟ سید، سیدی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نارمل لینگویج میں سمجھیں تو سر اور میڈم کی طرف اشارہ ہے کہ اس طرح سے آپ مخاطب کریں گے، یہ نہیں کہیں گے یہ میرا غلام ہے، کیونکہ تم سارے ہی مملوک ہو اور رب تو بس اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو دور جاہلیت کے ایسے خطابات جس میں دوسروں کی توہین ہوتی تھی اس سے بھی روکا گیا ہے، اتنا زیادہ اسلام نے پروٹیکٹ کیا ہے لوگوں کے رائٹس کو، حتیٰ کہ یہ بھی بتایا کہ اگر وہ کھانا پکا کر لائیں تو آپ پاس بٹھا کر کھلاؤ۔ عربوں میں آپ دیکھیں گے ابھی بھی جو خاندانی غلام ہوتے ہیں تو وہاں پہ یہ چیز فالو کی جاتی ہے کہ کھانے کے وقت سب لوگوں کو ساتھ بٹھایا جاتا ہے، کہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ تم ہمارا اسٹیٹس تم سے میچ نہیں کرتا تم دوسرے کمرے میں جاؤ دوسرے برتن رکھو۔ قرآن میں بھی اس چیز کو پسندیدہ کیا گیا ہے، غلام کو آزاد کرنا یہ گناہوں کے کفارے کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے، یعنی اس چیز پہ بھی ابھارا گیا ہے کہ کوئی گناہ ہو جائے تو آپ اس کے بدلے کیا کریں؟ غلاموں کو آزاد کر دیں کفارے کے طور پہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعے میں غلام آزاد کیا کرتے تھے، اگر آپ کے پاس کوئی غلام نہ ہوتا تو خرید کر آزاد کیا کرتے تھے، یعنی غلاموں کی آزادی پہ بہت زیادہ کام کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سردار ابو بکر نے آزاد کروایا تھا ہمارے آقا بلال کو، یعنی جو حضرت بلال تھے جن کی حضرت عمر بہت رسپیکٹ کرتے تھے وہ بھی غلام تھے، ٹھیک ہے۔ تو جو غلام ہوتے ہیں ان سے آپ دیکھیے وہ غلام تھے لیکن اذان ان سے دلوائی، آپ سفر میں ہوتے تو ان کے ساتھ ہوتے تھے حضرت بلال، اتنا زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے ان کو، ہر موقع پر ساتھ ہوتے تھے اور آزاد صحابہ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ تو اسلام میں اونچ نیچ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ پھر ایسے ہی دیکھیے غلام خواتین جو علم کی مینار بنی آگے جا کر، ایک خاتون جس نے اندلس اور مغرب کے علاقے میں حدیث کی تعلیم دی اور علم کے بارے میں علم کے لیے بہت کام کیا، تو وہ بھی کس کے اندر آتی ہیں؟ خاندان غلامہ کے انڈر آتی ہیں۔ خاندان غلامہ دیکھیے دا مملوک ڈائنیسٹی کہ اس کے انڈر جو لوگ تھے کنہوں نے یہ ڈائنیسٹی اسٹیبلش کی ہے؟ جو غلام تھے، ٹھیک ہے، غلام عورت ہو یا غلام مرد ہو، ان لوگوں نے اگر محنت کی اپنے تو کہاں سے کہاں اللہ نے ان کو پہنچا دیا۔ جب ان لوگوں کو عزت ملی تعلیم کے میدان میں بھی غلام بہت آگے نکل گئے، حکومت کے بڑے بڑے عہدے پر بھی پہنچ گئے۔ تو اسی لیے اسلام نے اسے بند نہیں کرا کہ اگر آج بھی یہی صورتحال ہوتی ہے، جنگ کے موقع پر اگر لوگوں کو پکڑا جاتا ہے ان کو غلام بنایا جاتا ہے تو کس طرح ان کو آپ گھرانوں میں پروٹیکشن دیں، عورتیں ہیں تو ان کو آپ پروٹیکشن دیں، کہ مرد ہیں اگر آپ تو ان سے کام لیتے ہیں تو ان کو آپ حقیر نہیں جانیں گے، آپ ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک وے آؤٹ ہے، جیسے ڈیورس طلاق کا بتایا اللہ تعالیٰ نے، ایسے ہی یہ بھی ایک وے آؤٹ بتایا جس پہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہم کو بتا رہا ہے، فرما رہا ہے کہ ہمیں کیسا معاملہ کرنا چاہیے سب کے ساتھ میں، جو ہم نے ابھی یہاں غلامی کے بارے میں پڑھا۔ ان آیت کا ہی اختتام ہوتا ہے، ان کی آپ ایک بار تلاوت سن لیجیے۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة
ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.